أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كاتبين يعلمون ما تفعلون كراما
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون آمنت بالله صدق الله العظيم. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی مرشی رحمت کا کلم جان گیا. ساتھ ہی مرشی رحمت کا کلم جان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد گن سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد گن سے. پھر مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ساتھ ہی مرشی رحمت کا کلم جان گیا. اور جان و دل و خرد سب مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم ہی چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا. ساتھی مرشی رحمت کا کلم دان گیا. خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. تیری اب خیر نہیں ہے. ناموں رسال پہ لٹ دیں گے لو جہاں. گستاخوں پر کہہ دیں گے مسلمان. سے رہیں گے مسلمان. سرکار کی توہین اگر کوئی کرے گا ہم اس کے شب و روز بنا ڈالیں گے زندہ. بنا ڈالیں گے زندہ. فوٹو میں یہ بات پھر نہیں ہے گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں
नहीं, खैर नहीं है, गुस्ताख मोहम्मद तेरी खैर नहीं है, खैर नहीं, खैर नहीं है, गुस्ताख मोहम्मद तेरी अब खैर नहीं है। माना गुनाहगार अताकार हम शाह लेके करने को तैयार, खैर नहीं है, गुस्ताख मोहम्मद तेरी अब खैर नहीं है, खैर नहीं है, गुस्ताख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु अज़ीम व रसूलुहुन नबियुल करीम। हो सलाम उसका पर खुद लाखों ने तोड़ी ना को पे में मानो के रुख दिए। इस मौसम आलम ने क्या क्या ना दिया इंसान को, दस दिया मंशूर दिया कहीं मोड़। ज़बान जब जिक्र ताजदार आए, ज़बान पर जिक्र ताजदार आए, उसके बाद लाजिम है जिक्र चार यार आए। अबू बकर उमर उस्मान व अली, अबू बकर उमर उस्मान व अली हो वफात बाग मुस्तफा में बहार आए। मुख्तसर हम्दो सलाह के बाद मेरे कदर हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिजवी साहब और मेरे हम मकतब हम सफर साथी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं खत्मे नबूवत के हवाले से चंद बातें अर्ज करूंगा। कायनात के हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने अपने किताब में इरशाद फरमाया, मा हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालिग मर्दों में से किसी के, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, वो आखिरी हैं, उनके बाद कोई नबी आ सकता नहीं। आयत मुबारका में दो बड़ी काबिलियत हैं, एक अबा अहद जालिकुम और दूसरा यहाँ पर खातमन नबी इस्तेमाल किया गया है, खातमुल मुरसलीन इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी नबी नहीं सकते, रसूल आते हैं। उनके लिए मुख्तसर जवाब ये कि हर रसूल का नबी होना जरूरी होता है, लेकिन हर नबी का रसूल होना जरूरी नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने खातमुन नबिय्यीन कर नबूवत का दरवाजा भी बंद फरमा दिया और रिसालत का दरवाजा भी फरमा दिया। अल्लाह ताला ने कहा तुम बालिग मर्द से किसी के बाप नहीं। अच्छा, यहाँ पर बालिग मर्दों को शर्त क्यों लगाई गई है? अगर किसी मसले को देखा जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत। अच्छा, बस इस पूरी आयत में लफ्ज़ बालिग इस्तेमाल हुआ तो मैंने इसका तर्जुमा किया। इसका जवाब यह है कि यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ये जमा है रजुल की, और रजुल बालिग मर्द को कहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बालिग मर्दों के बाप नहीं। छोटे बच्चे तो हुजूर अलैहिस्सलाम के थे, 2 का कौल भी है और 4 का भी है। जो राजे कौल है वो 3 शहजादे बयान किए जाते हैं। अल्लाह ताला ने ये फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम बेटे ही नहीं, बेटे हैं बालिग नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बालिग नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक पैदा होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बेटे जवान हुए। अगर जवान होते 2 सूरतें बनती हैं, या तो नबूवत या नबूवत ना मिलती। अगर नबूवत मिलती तो खत्म नबूवत का ताज आगे जाता। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने ये भी नहीं होने देना कि खत्म नबूवत का ताज आगे। अब अगला सुनना, समझ में आए, दोनों हाथों को करके नाला लगाना है कि अल्लाह ताला फरमाया कि खत्म नबूवत का ताज आगे नहीं जाना। जब हमारे के बाद नबी क्यों ना वो नहीं बन सकता, तो कादियान की गली का
مرزا غلام قادیانی کیسے نبی بن سکتا ہے؟ تاج زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ دوسری اگر حضور علیہ السلام کے بیٹے شہزادے جوان ہو جاتے نبوت نہ ملتی، یہ بھی حضور علیہ السلام کی تھی، یہ بھی حضور علیہ السلام کی شان کمی ہوتی، کیونکہ کھڑا ہوتا جو نبی ہیں ان کے جوان نبیوں جو ہمارے نبی ہیں کے سردار ہیں ان کے بیٹے جوان ہوں اور وہ بھی نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب شان کمی ہوتی ہے، ہم نے یہ بھی نہیں ہونے دینا، اس لیے حضور علیہ السلام نے جوان ہوئے تاکہ نہ شان ہو اور نہ نبوت کا آگے جائے۔ پر ایک بات ہوتی تھی، اگر تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت ہی نہیں تھی اور اسی لیے حضور علیہ السلام شہزادوں کو جوان ہونے دیا تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو بیٹے ہی نہیں فرماتا۔ یہاں صوفیاء کرام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نہ فرماتا ہوتا اور وہ گھوم کہ نبی کے پیدا کرنے کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو بیٹے عطا فرمائے، عطا فرمائے تاکہ زمانے کو پیغام مل جائے کہ طاقت ہے لیکن بڑے نہیں ہونے دینے، کیونکہ ختم نبوت کا ہے، کیونکہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ مسئلہ ختم نبوت پر، یہ توجہ والی بات ہے، مسئلہ ختم نبوت بیٹے قربان کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ جب بھی مسئلہ ختم نبوت آئے تو نہیں ہٹنا بلکہ سر سے کفن باندھ کر نکلنا ہے اور یہ کہتے نکلنا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان، نہ ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی بھرا، کیا کروڑوں جہاں نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کان محمد ابا احد من رجالکم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ العظیم النبی الکریم الامین نحن ذلک الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام استاد محترم علامہ مولانا مفتی محمد رضوی صاحب اور عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کریم ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، حضور علیہ السلام کو آپ کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا۔ ان کے اندر ایک سے زیادہ آیات ہیں جو اشارہ یا کنایتاً ختم نبوت تصدیق کرتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے جو بڑا کام کیا وہ ان کے ختم نبوت کے خلاف کیا۔ جہاں امام حضرت بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تقریباً 1000 صحابہ کرام اور ملک میں ختم نبوت کی جنگ کی اور فتح حاصل کی تھی، اور اسی جنگ میں 1200 صحابہ کرام اور تابعین نے بھی جان تو نچھاور فرمائی لیکن نبوت ایک آنچ بھی نہیں آنے دی۔ وہ دنائے سبل ختم الرسول مولائے کل، وہ دنائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار کو بخشا حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال ایسی ہے جس طرح شخص خوبصورت ایک محل تیار کیا ہو، اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو، دیکھنے والے اور محل تو خوب ہر طرف اور سوال یہ محل اندر یہ
اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال فان اللبنۃ هو النبی، وہ اینٹ میں ہے، آیا وہ محل مکمل ہو گیا تھا، وہ محل قصر نبوت کا محل تھا۔ حضرات محترم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب جانے کے نبی آ سکتے رسول آتا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاد وہی وما توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ بابا درود الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی اصحابک سیدی یا اللہ۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بڑا والا ہمارا نبی، کیا لے گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم دو سنوات بہت ہی ادب و احترام کے قابل صد احترام محسن استاد اور میرے ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز شام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج ہمارا موضوع تحریر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ سامعین عزیز شام، کچھ معلومات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کہنا مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، جتنے بھی آئے کرام علیہ السلام میرے والا نبی علیہ السلام سے پہلے تو کوئی کسی بستی کے لیے نبی آیا، کوئی کسی علاقے کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی کسی قوم کے لیے نبی بن کے آیا، لیکن میں قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، قربان جاؤں صدیق کے دلدار پر، قربان جاؤں امت کے غمخوار پر، کہ میرے آقا علیہ السلام رب العالمین نے فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرا پاک محبوب علیہ السلام تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور رب تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب بھی باطل آیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تو کسی نہ کسی شکل اندر بھیجا۔ سامعین عزیز شام، ذرا غور کیجیے کہ ختم نبوت کا پہلا مجاہد کون ہے؟ مجاہد اول حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، جو نبوت کا مرکز اول ہے، درسگاہ نبوت کا سینہ اول ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ تو سامعین سر میں سامنے کرتا ہوں کہ 1800 کے اندر جب مرزا کان جو اس خلاف آواز اٹھی وہ کسی کی نہیں، کسی شیعہ کے عالم کی تھی، کسی حدیث کی، بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھی اور تمام پیر علی شان اللہ تعالیٰ علیہ تھی۔ تاجدار میرے علی بولے ہور کی طرف چلنے کے لیے دین میں سے کہا یہ کام کسی مولویوں کا ہے، کام یہ نہیں ہے، تسبیح پڑھنا اور آج کی دور کے اندر جاہلوں کا کام ہے مٹورنا،
سامعین احتشام توجہ فرمائیے، میرے علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب دیا بڑا قابل توجہ ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایسی فقیری پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ جب ناموس رسالت کا مسئلہ آئے اور ایسی فقیری ناموس رسالت کی حفاظت نہ کرے۔ تو سامعین جب لاہور کے اندر پہنچے، مرزا جو مناظرہ ہے وہ تقریر بلکہ تحریک کا، آپ نے فرمایا ایسے، وہ کہنے لگا کہ آپ بھی قرآن مجید کی تفسیر میں بھی لکھتا ہوں جس کی تحریر ہوگی سچا جھوٹا۔ آپ نے فرمایا مقابلہ نہیں ہے، یہ تو کوئی ایک غالب بھی لکھ سکتا ہے۔ آپ نے کہا یہ مقابلہ نہیں، اس نے کہا پھر کرتے ہیں وہ مریض لاتے ہیں، یہ کام کریں، میں بھی دم ہوں، جس کی دعا سے ٹھیک ہو سچا دوسرا جھوٹا۔ فرمایا نہیں، یہ طبیب ڈاکٹر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا مرتے ہیں، تو دعوی نبوت، تو نبوت دعوے دار اور میں غلامی رسول کا دعوے دار ہوں، جو مردہ کرے وہ سچا دوسرا جھوٹا۔ آپ بھی کہیں تم بسم اللہ، میں بھی کہتا ہوں بسم اللہ۔ مرزا لاجواب گیا۔ کسی نے کہا اے حضرت آپ نے بڑا دعویٰ کر دیا تھا کہ مردہ زندہ کریں گے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں دعویٰ کیا نہیں بلکہ دعویٰ کرایا گیا تھا، دعویٰ کروایا گیا تھا۔ آئیے اکتوبر 2017 کے اندر اس ملک پاکستان کے اسمبلی کے اندر بیٹھنے والے وزیروں نے ختم نبوت کے مسئلے کے اندر ختم نبوت کے قانون کو کرنا چاہا، اور کچھ اس اسمبلی کے اندر ایسے مولوی اور پیر بھی بیٹھے تھے، اپنا ضمیر بیچ چکے تھے۔ اس وقت جو ان کے خلاف آواز اٹھی وہ کسی ایلیس کی نہیں تھی، کسی ہندی کی نہیں تھی، کسی شیعہ عالم کی تھی، جو آواز تھی وہ خادم حسین رضوی اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ نصر جھکا کے جی، نموا کے نصر جھکا کے جیے، چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، اگر دن کم جیے اس میں کیا ان کے ساتھ جیے تو جلا کے۔ پھر شاید وہ کہتے ہیں کہ لب ناتے پاک نغمہ کل بھی تھا اور لب پہ ناتے پاک کا نغمہ بھی تھا اور آج بھی ہے، میرا میرے سے رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو مستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو سامعین احتشام تو کیجئے، کون خادم حسین رضوی جس نے پوری دنیا کے اندر عالم کفر کے اوپر اسلام کا دبدبہ غالب کر، جس نے پوری دنیا کے اندر ایک ہی پیغام دیا کہ انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سامعین احتشام توجہ فرمائیے، جب باطل آیا اس کے مقابلے میں تعالیٰ نے حق کو کسی نہ کسی شکل کے اندر بھیجا۔ قابل توجہ بات ہے کہ جب باطل ابلیس کی شکل کے اندر آیا، حق آدم صلی اللہ علیہ السلام بن کے آیا۔ جب باطل نمرود کی شکل میں آیا، حق ابراہیم خلیل اللہ بن کے آیا۔ جب باطل فرعون کی شکل میں آیا، حق موسیٰ کلیم اللہ بن کے آیا۔ باطل ابو جہل کی شکل میں آیا، حق محمد حبیب اللہ بن کے آیا۔ جب باطل مسلمہ کذاب کی شکل میں آیا، حق صدیق اکبر بن کے آیا۔ جب باطل کیسر و قصہ کی شکل میں آیا، حق عمر فاروق اعظم بن کے آیا۔ اور جب باطل مرحب کی شکل میں آیا، حق علی شیر بن کے آیا۔ جب باطل یزید کی شکل میں آیا، امام حسین بن کے آیا۔ جب باطل فتنہ تادار کی شکل میں آیا، حق غوث اعظم جیلانی بن کے آیا۔ جب باطل راہب کی شکل میں آیا، حق دانی حجویری بن کے آیا۔ جب باطل پرتھوی راج کی شکل میں آیا، حق معین الدین چشتی اجمیری بن کے آیا۔ اور جب باطل اکبر جہانگیر کی شکل میں آیا، حق مجدد الفسانی بن کے آیا۔ اور جب باطل انگریز کی شکل میں آیا، حق علامہ فضل حق خیر آبادی بن کے آیا۔ اور جب باطل کانے کی شکل میں آیا، حق میرے علی کے آیا۔ اور جب باطل سلیمان تصویر کی شکل میں آیا، حق ممتاز قادری بن کے آیا۔ جب باطل حامد کی شکل میں آیا، حق امیر الدین علامہ حسین رضوی بن کے آیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ بے ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرا میرے نبی سے رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نہ کرو، غیرت مسلم زندہ ہے،
پر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی، ان پہ مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور آپ پھر دیکھیں کہ خادم حسین کون ہے؟ شعر کہتا ہے زبر کب زیر ہوتا ہے، زبر کب زیر ہوتا ہے، شیر جس عمر میں بھی ہو وہ شیر ہوتا ہے، جس نے پوری دنیا ہلا دیا اس عمر کے اندر۔ زبر کب زیر ہوتا ہے، شیر جس عمر میں بھی ہو وہ شیر ہوتا ہے، اور شیر جس عمر میں بھی ہو شیر ہوتا ہے۔ کس میں ہمت ہے مقابلہ کرے اس مرد کلندر کا، کس ہمت ہے جو مقابلہ کرے اس مرد کلندر کا، کس میں ہمت ہے جو مقابلہ کرے اس مرد کلندر کا، منکر تو اس کی للکار سے ڈیر ہوتا ہے۔ دعوانا ان الحمدللہ۔ والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء لا نبی بعد لا نبوت بعد نبوت ولا کتاب بعد کتاب ولا دین بعد دینہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا امت بعد امتہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہوں مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں مشکل ہے، قذاب ان کو نبی کہہ دوں مشکل ہے۔ ارباب علم و بصیرت، معزز طلباء کرام، بحمدہ تعالی آج مجھے جس پر نشائی کا موقع مل رہا ہے وہ ہے ختم نبوت۔ علی بار یہ اظہر من سے ہے کہ ختم نبوت فروعی مسئلہ نہیں بلکہ یہ اصولی اور ساری کا مسئلہ ہے۔ جس طرح وحدانیت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کرسی پر کسی کو شریک ٹھہرانے سے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے 100 سے زائد آیات مبارکہ اور 300 سے زائد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور 1500 سے زائد بزرگوں کے ارشادات اس بات پر شاہد ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی کرسی پر نہ کوئی آیا تھا اور نہ کوئی آئے گا۔ یاد رکھیے کہ ختم نبوت وہ مسئلہ ہے کہ جس کے لیے ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ یاد رکھیے کہ ختم نبوت وہ مسئلہ ہے کہ جس کے لیے وقت کے بادشاہوں سے بھی لڑنا پڑا۔ ختم نبوت وہ مسئلہ ہے کہ جس کے لیے اپنوں کو بھی پرایا کرنا پڑا۔ ختم نبوت وہ مسئلہ ہے کہ جس سے باپ نے اپنے بیٹے کو تلوار کے نیچے بھی رکھا۔ ختم نبوت وہ مسئلہ ہے کہ جو اپنے جگر کا خون بھی کاٹنا پڑا، یہ وہ مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر ہاں وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ آگے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی اور تمہارے لیے تمہارے دین کو اسلام چنا۔ اس کے بعد آئیے حدیث مبارکہ کے صفات پلٹتے ہیں۔ چنانچہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر ختم نبوت کو ختم کرنے کے لیے واضح دلائل ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور جگہ فرمایا کہ انہو سیکون فی امتی کذابون صلاح کلہم یزعم انہو نبی مانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میری امت میں 30 ایسے جھوٹے قدم ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نبوت دعویٰ کرے گا۔ آگے فرمایا کہ حالانکہ آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے جب بھی کسی ظالم نے کسی جات بے غیرت نے مسئلہ ختم نبوت کی بات کی، اس پر ڈالنے کی کوشش کی کہ غالب پڑے، انہوں نے اس پر قلم کر کے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ سب سے پہلے اب ہم نے گستاخی کی تو میرے پاک نبی علیہ السلام کے عاشق ننھے مجاہد حضرت معاذ اور حضرت معوذ نے اس کا سر قلم کر کے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اس کے بعد جب راجپال نے غصہ کی تو میرے پاک نبی علیہ السلام کے غازی شہید نے اس کا سر قلم کر کے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اس کے بعد جب سلیمان تاثیر نے غصہ کی تو میرے پاک نبی علیہ السلام کے غازی ممتاز قادری نے اس کا سر قلم کر کے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اور ہم سب کو یہ دیا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر نبوت کی پر آئے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، اگر وقت نے ہم سکون مارا وقت کا دم کر دیں گے۔ والسلام کا شکریہ۔ كان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ میرے ساتھ آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ مختصر حمدللہ کے بعد میرے نہایت واجب القدر صادیہ حضرت مولانا مفتی محمد طاہر غزنی صاحب اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھی، آج مجھے جس موضوع پر لب کو شیک کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اس کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر حق اور سچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت عقائد کے باب میں انتہائی حساس بنیادی اہمیت کا حاصل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا قرآن و سنت کے صریح سے ثابت ہے۔ اس پر شک کی گنجائش نہیں کہ ختم نبوت سے اسلام اور مدار ایمان یہ وہ اہم ترین عقیدہ ہے جو اسلام کا قلب و جگر اور دین کا مرکز و محور ہے۔ یہ وہ پختہ اور اٹل نظریہ ہے جس میں معمولی سی لچک یا معمولی سی نرمی یا کمزوری انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ سامعین محترم، یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں امت مسلمہ کا سواد اعظم تحفظ ختم نبوت کو اپنے ایمان کا مسئلہ سمجھتا چلا آ رہا ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، اس حوالے سے مسلک کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا اور نہ ہی منکرین ختم نبوت کی طرف سے کھڑی کی جانے والی دیوار گرانے میں کوتاہی کا تصور کر سکتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں قربان کرنے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک کی 100 سے زیادہ دلالت آیات سے ثابت ہے اور سینکڑوں احادیث سے اس کا ثبوت ہے۔ اس قطعیت کا حق ہے اس کا نہ صرف منکر کافر بلکہ اس پر شک کرنے والا بھی کافر، اور جو منکر اور شک کرنے والے کے کافر ہونے پر شک کرے وہ شخص بھی کافر ہے۔ سامعین، نبوت علیہ السلام سے ہوا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام ہوئے امام
فاضل بریلی لکھتے ہیں اس طرح مسلمانوں پر لا الہ الا اللہ کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کو لا شریک کرنا اولین فرض ہے. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاتم النبی ماننا کہ نہ تو آپ کے دور میں کوئی نبی آ سکتا ہے آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے, یہ ان پر فرض ہے. مسجد انہر میں موجود ہے کہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو لایا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی پر ایمان نہ لایا شخص مسلم نہیں ہوتا. استعمال ختم ختم قلوب ختم على سمعه وقلبه نختم على افواههم فإن شاء الله نختم ختمه اور جس کا بھی استعمال ہوا تمام آیات کا اول دیکھا جائے ایک چیز قدر مشترک ملتی ہے, وہ یہ کہ کسی چیز کو اس طرح بند کرنا کہ کسی چیز اس طرح کرنا کہ تو کوئی چیز اس کے اندر سے باہر نکل سکے اور نہ ہی کوئی چیز باہر سے اس کے اندر داخل کی جا سکے. جس طرح اگر پہلی آیات کو دیکھیں ختم اللہ علی قلوبہم کہ اللہ تعالیٰ نے ان دلوں پر مہر لگا دی کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں پر کفر کی مہر لگا دی. اب تو کفر کے اندر سے نکالا جا سکتا ہے اور ایمان ان کے دل میں کیا جا سکتا ہے. اگر ہم خاتم نبیین کا ترجمہ کریں تو یہ نتیجہ اخذ ہوگا نبوت کا دروازہ اس طرح بند ہوا اب نہ تو کوئی نبی اس میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی اس سے نکالا جا سکتا ہے. سامعین محترم, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہ ان النبی قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع ولا فخر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی قائد ہوں اور یہ میں سے نہیں کہتا, نبی کو بھیجا گیا فخر سے نہیں کہتا, میں قیامت کے دن پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور یہ میں فخر نہیں کہتا. سامعین محترم, حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. سامعین محترم, یہ وہ عقیدہ ہے جس پر امت کا بھی اجتماع ہے. اگرچہ آج یہ امت بدقسمت سے کئی فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے, باہمی تعصب نے امت نامیہ کے امن کو برباد کیا ہے اور فتنہ و فساد کے بڑے شعلوں نے المناک حادثات کو دیا, لیکن اس کا وجود تمام ان کے بات پر متفق ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. لہذا 1400 صدیوں میں جس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو مرتد کیا گیا, اس کو جہنم کرایا گیا. مسلمان نے جب کا جھوٹا دعویٰ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف بس واصل جہنم نے چین لیا. اگرچہ اس کے اندر ہزاروں صحابہ کرام اور جلیل مرتب صحابہ کرام شہید ہوئے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں کے پر نہیں کی کیونکہ آپ نزدیک دیکھ رہے اگر آس میں ذرا سا تصور بڑھتا تو یہ امت فرقوں نہیں بلکہ کئی امت میں بانٹ جائے گی اور اپنے نبی بنا لے گی اور اسی کی شریعت پر عمل کرے گی اور اسی کی سنت پر عمل پیدا ہوگی. اس طرح رحمت للعالمین کے ذریعے آیا اسلام کے نام پر اتحاد کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی اور انی اللہ جمیعہ کا سہانا منظر ختم ہو جائے گا. سامعین آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کا منکر نہیں تھا بلکہ اپنے کے ساتھ نبی کو تسلیم کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرح خط لکھا تو اس کا مطلب اشارے نے کچھ یوں کیا کہ من مسیلمۃ الرسول الی محمد رسول اللہ, یعنی یہ خط مسلمہ کذاب کا رسول ہے اس کی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھا جا رہا ہے. علامہ سید محمود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قولہ من جینا مما نطق به الكتاب وصرحت سنة واجتمعت عليه الأمة فيكفر مدعي خلافه ويقتل أسره
کہ اگر کوئی شخص ختم نبوت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا قرآن و سنت کے تصریح سے ثابت ہے، اس امت کا بھی اجتماع ہے، لہذا اب جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو مرتد کر دیا جائے گا، اگر وہ اصرار کرے گا تو اس کو واسطے دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پوچھیں گے سبھی معاشر میں کہ سرکار کہاں ہیں؟ سرکار فرمائیں گے کہ گناہگار کہاں ہیں؟ حوض کوثر بھی پکارے گا ڈھونڈ کے لاؤ وہ ختم نبوت کے پہرے دار کہاں ہیں؟ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم سفر ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس پر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا کو تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ اور بلند درجہ عطا فرمایا۔ ہمارے نبی کا خاتم النبیین ہونا یعنی آخری نبی ہونا قرآن مجید ثابت ہے، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے میں کر چکا ہوں۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی ثابت ہے، نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سرور مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت حساس اور غیرت مند رہی ہے۔ جس دور میں ہی جھوٹی نبوت کا دعویٰ ہوا تو صحابہ کرام نے اس کا رد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی جھوٹی نبوت کا فتنہ اٹھا تھا، جس کا رد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد اول خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین ختم نبوت کے خلاف اور تمام صحابہ کرام نے مل کر جہاد فرمایا۔ جنگ یمامہ میں مسلم کے لشکر کی تعداد 13,000 تھی اور منکرین ختم نبوت کے لشکر کی تعداد 40,000 تھی، اور اس جنگ یمامہ میں منکرین ختم نبوت 21,000 واصل جہنم ہوئے اور 1,000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے۔ یعنی نگاہ صدیق اکبر یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ بڑا جانی نقصان تو قبول ہے، لیکن آج منکرین ختم نبوت کے خلاف تھوڑی سی نرمی کر دی گئی تو ہر دور میں ہر شخص ان سے نرمی کرتے رہے گا، جو کہ یہ کسی طور پر قبول نہیں ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سے 30 جھوٹے کذاب ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی معلوم ہوا اس حدیث کے ساتھ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، کذاب ہے اور خبیث ہے۔ اسی حدیث کے تحت کا سردار خبیث ہے اور جھوٹا ہے، اور اس سامنے والے جہنم کے حق ہیں۔ ہمارے آقا کی شان کا، ہمارے آقا کی شان ہمارے تکبیر ہمارے رسالت لگاتے ہیں اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اپنے جان کا نظر پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں خلق سے یا اولیاء سے رسول اور رسول سے اعلیٰ سب سے اولیاء ہوا ہمارا نبی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے میں نے جو بھی آپ کے سامنے حق اور سچ بیان کیا اس پر ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخرنا الحمدللہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. مختصر سی ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر استاذ العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. سامعین محترم، ویسے تو علیہ السلام کا درجہ روحانی پر علیہ السلام کا درجہ باپ سے بھی زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سے کسی باپ نہیں بنایا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام نے پالا، ان کی پرورش فرمایا، یہاں تک کہ لوگ انہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے سمجھنے لگے، بلکہ زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگے. لیکن اللہ تعالی نے منع فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کے باپ نہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے پیدا ہوئے تو وہ بچپن میں ہی انتقال فرما گئے. اس ازمائش سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے گزرے؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، یہاں بیٹے پیدا ہوئے، پھر تبارک و تعالی انہیں نبی بنایا. تو اس بات کے لیے علیہ السلام کے بیٹے میں ہی انتقال فرمائے. کا دعویٰ کیا، جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ہم سنیوں نے انہیں کہا کہ ہماری گردنیں تو کٹ سکتی ہیں لیکن تمہیں خاتم النبیین کہنا ہم گوارا نہیں کر سکتے. سامعین محترم، کون ختم نبوت، کس نام ہے ختم نبوت؟ جس نے غیروں کو اپنا بنایا، جس نے دشمنوں کو محبت سکھائی، جس نے 300 سال پوجا کرنے والوں کو ایسا مالک بنایا کہ وہ حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے اور کچھ نہیں. گیا وہ دور جب عمر پتھروں کو سجدہ کیا کرتا تھا، گیا وہ دور جب عمر پتھروں کی عزت کیا کرتا تھا. اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے اور کچھ نہیں. اگر میرے نبی نے تمہیں
ہوتا تو آج قطعاً عمر بھی نہ چومتا. سامعین محترم، آج عمر بھی حجر اسود کو نہ چومتا. سامعین محترم، کون تاجدار ختم نبوت جس نے غیروں کو اپنا بنایا؟ کون ختم نبوت جس کی نبوت کی برکت سے مکہ کا تاجر صدیق اکبر بنا، اور جس کی نبوت کی برکت سے مکہ کا تاجر صدیق اکبر بنا، جس کی نبوت کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاع کی مراد بنا، جس کی نبوت کی وجہ سے حضرت عثمان غنی ذوالنورین بنا. وہ تاج ختم نبوت جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا بلند کیا کہ وہ مولا کائنات کہلانے لگے. وما علینا الا البلاغ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میری حمد و ثنا کے بعد میرے استاد محترم اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ سب کے سامنے قرآن پاک میں سے ایک آیات کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کی باپ نہیں، اور وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا آج کا جو موضوع ہے یہ ختم نبوت کے اوپر ہے کہ ختم نبوت جو ہے یہ ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، دین کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اسی طرح کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی وحدہ لا شریک، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو وہ کافر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی بندہ شریک ٹھہرائے، کسی بندے کو شریک ٹھہرائے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس میں قرآن پاک سے 100 سے زائد آیات اور 300 سے زائد 300 احادیث مبارکہ اور 1500 سے سلف و صالحین کے ارشادات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی آیا اور نہ آسا ہے. جس طرح اللہ رب العزت اپنے خدائی میں وحدہ شریک ہے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نعمت میں وحدہ لا شریک ہیں. دعا ہے رب العزت میں ٹوٹے پورے الفاظوں کو قبول فرمائے. نظم حنفی شمسی میں ہمارے طلبہ کرام نے ختم نبوت پر سیر حاصل گفتگو کی، اور اگر فرض کیا یہاں پر پوزیشن کا سلسلہ چل رہا ہوتا تو میں اپنی طرف قبلہ شاہ صاحب کو پوزیشن کا، ان کی تقریر بہت زبردست تھی. خرم شہزاد صاحب کی تقریر نے نہیں سنی، تھوڑے سے جملے سنے تو ان کی دوسری پوزیشن پر، تیسری پوزیشن پر کوئی بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ اچھی تقریریں ہوئیں، اور میں بھی ختم نبوت پر ہی چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ختم نبوت کا مسئلہ آسان الفاظ میں آپ کو سب نے سمجھایا. قبلہ منیر صاحب نے تو بہت ہی واضح کر کے آپ کو سمجھایا. آسان الفاظ میں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، آتے رہے نبی. جب پیارے آقا تشریف لائے تو جس دروازے سے نبی آ رہے تھے وہ دروازہ سیل پیک بند کر دیا گیا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور میرا جملہ یہ ہے کہ ہمیں کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں. آ سکتا تو بعد کی بات ہے نا، پیارے آقا کے آنے کے بعد ہمیں کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ختم. جب دروازہ ہی بند ہو گیا، اب اگر فرض کیا کوئی شخص آ کر کہے کہ میں بھی نبی ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ تالا توڑ کر آیا ہے، دروازہ توڑ کر آیا ہے. اور ہمارے زبان میں
میرے علاقے میں تالا توڑ کر آنے والے کو، دروازہ توڑ کر دیوار کود کر آنے والے کو چور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی شخص کہے کہ میں بروزی نبی یا اصلاحی نبی یا میں مصلح ہوں یا میں یہ ہوں میں وہ ہوں، تو نبی کا کوئی معنی میرے اندر بھی پایا جاتا ہے، میں لوگوں کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، تو وہ چور ہے۔ تو لہذا نبی کی نہ ضرورت اور نہ ہم کوئی نبی برداشت کریں گے۔ یہ بھی میرا جملہ سن لیں کہ اگر ضرورت نہیں ہے، کوئی آ گیا تو چلو قبول کر لو، نہیں، ہم برداشت بھی نہیں کریں گے۔ اچھا، دوسری بات کہ قادیانی جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، مرزا غلام احمد قادیانی، ان لوگوں کا طریقہ واردات کیا ہے؟ اصل میں ہوا یہ کہ انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمان باقی باتوں کو برداشت کر لیتے ہیں، ان کے لیے پیٹرول مہنگا کر دو ان کو کچھ نہیں ہوتا، چینی مہنگی کر دو چینی کھانا چھوڑ دیں گے، ان کے لیے پیاز مہنگا کر دو پیاز کی جگہ کوئی اور چیز ڈال دیں گے، دہی مہنگی کر دو ٹماٹر ڈال دیں گے، ٹماٹر مہنگا کر دو دہی ڈال دیں گے۔ مگر جب ان کی نبی کو یا رسول کو کوئی نشانہ بنایا جانا، پھر یہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ان کے نبی کو ہی متنازع بنا دیا جائے؟ تو یہ شروع سے ہو رہے ہیں، نور الدین زنگی کے زمانے سے حملے ہو رہے ہیں۔ جب پیارے آقا کے جسم اطہر کو قبر سے نکالنے کی سازش کی گئی اور جب اس میں ناکام ہوئے تو طرح طرح سے نبیوں کو متنازع کرنے اور پیارے آقا کو متنازع کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے گئے۔ سیال کو ایک ڈاک نے پوسٹ آفس میں انٹرویو کیا انگریزوں نے کہ ہمیں ایک مستقبل کا نبی چاہیے، تو انٹرویو میں سب سے زیادہ جو بدبخت تھا اس کو پانا تھا، تو سب سے بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں کہ یہ کانا بھی تھا، تو یہ نبوت کے لیے سر گیا کہ ہاں بھائی تمہارے اندر کوالٹی، تم لوگوں کو بہکانے میں کامیاب ہو، تم آج سے نبی ہو۔ مگر یہ کہ اسٹیپ بائی آہستہ لوگوں کو کہہ دینا ہماری اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے بھی یہاں پر کئی ایسے اصلاحی تقریر کرتے ہیں، تو اصلاح کا مہنگی پڑ جاتی ہے۔ اس نے پہلے اصلاح کرنا شروع کی، پھر بروزی نبی، پھر نبی آیا، کبھی کیا کیا، آخر کار دیا مجھ پر نبوت آئے۔ تو جب لوگوں کو کیسے آیا، تو یہ نبوت آنے کا مسئلہ بڑا فنی کہتا ہے کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے جس کا نام ہے ٹیچی، تو یہ اس کے کا نام بھی رکھے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ جب میرے پر وحی آئی نا تو میں نے خدا کو بھی دیکھا، اور میں نے خدا کو ایک نوجوان لڑکے کی شکل میں دیکھا، جیسے ہی میں نے خدا کو دیکھا مجھے حیض جاری ہو گیا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ سے بالکل تھا، ایک جیب میں گڑ رکھتا، ایک جیب میں اس کے پتھر ہوتا تھا، کہتے ہیں اس پتھر کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو کبھی کبھی کہتا تھا مجھے بھول بھی جاتا تھا کہ کون سی جیب میں پتھر ہے کون سی جیب میں گڑ ہے، یعنی گڑ کے ساتھ سنجا اور اسی طرح پھر وہی گڑ کھا بھی لیا اور پتھر کو منہ میں ڈال مار لیتا تھا، اتنا عقل۔ تو یہ ایسا یہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اچھا، پھر اس کو ہمارے سامنے پیش کر سنیوں کے سامنے، علماء کے سامنے اور ختم نبوت کے ماننے والوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ تو چاہیے تھا نا۔ کہتے ہیں کہ ابھی دیکھو منظور صاحب نے نا لفظ ختم پر کئی قرآنی آیات پیش کی کہ پیارے آقا کی ختم نبوت پر یہ موجود ہیں، مگر اس نے ان ساری دلیلوں کو ایک میں رد کیا ہے۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس نے کہہ دیا کہ یہاں جو تم ختم کا لفظ پیش کر رہے ہو نا کہ پیارے آقا کی ختم نبوت پر یہ والی آیت دلیل ہے، یہ والی آیت دلیل ہے، یہ والی، تو تم لوگ غور سے تو پڑھو، میرا نام آسمانوں میں ہے ہی ختم۔ تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں نبی کی نبوت کا ختم ہوں، میں ہی تو مہر ہوں کہ میری مہر سے ہی تو تمہارے نبی کو نبوت ملی۔ اب اس نے اپنا نام ختم رکھا، اب بتاؤ کیسے رد کرو گے؟ تم جو پیش کرو گے کہ جس میں لفظ خاتم یا ختم آئے گا، یختم آئے گا، خاتم آئے گا، وہ کہتا ہے یہ میرا ہی تو نام استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ اس نے کہاں سے سیکھا؟ اس سے پہلے بھی ایک نبوت کا دعویٰ دار تھا، یہ آپ کے ہمارے درس نظامی پڑھتے بھی ہیں، متنبی، کبھی نام سنا کتاب کا؟ شعر و شاعری کی جو بلاغت کتاب ہے اس میں عربی اچھی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ متنبی کا کیا ہوتا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مگر چونکہ اس کی عربی اچھی تھی تو اس کی کتاب ابھی تک درس نظامی میں موجود ہے۔ تو اس نے دلیل کیا تھی؟ اس نے کہا تھا تم کہتے ہو نا کہ پیارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور پیارے آقا کا فرمان ہے لا نبی بعدی، تو یہی تو میری دلیل ہے کہ میں نبی ہوں۔ میں کیسے بھی تیری دلیل کیسے؟ اس نے کہا اس طرح کہ آسمانوں پر میرا نام ہے لا، اور پیارے آقا نے خود فرما دیا لا
نبی بعدی، میرے بعد ایک لا آئے گا جو نبی ہوگا، یہی تو میری دلیل ہے۔ اب اس قسم کی جب کوئی دلیلیں لے کر آئے گا نا تو آپ اس کو کیسے رد کرو گے، اس کے لیے بھی تیاری کر لو۔ اب تیسری چیز کہ جب کوئی قادیانی ہمیں ملتا ہے نا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم اگر مسلمان ہو تو ہمیں کلمہ سناؤ۔ ان کے نام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ یار ان سے محبت کرو، بڑے اچھے اچھے نام ہیں ان کے۔ اب دیکھو نا نام غلام احمد کتنا پیارا نام ہے، مگر ہے قادیانی۔ تو یہ نام اچھے اچھے رکھتے ہیں، ان سے پوچھو نا مسلمان ہے، وہ کہتے ہیں ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ بھی پڑھ دیتے ہیں۔ مگر ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا، میں نے ختم نبوت کا کورس بھی کروایا تھا، میرے خیال میں حماد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھ سے سند بھی وصول کی ہے، اور بھی شاید کوئی یہاں پر سند یافتہ بیٹھا ہوا ہو، کوئی نہیں ہے چلے بہرحال انہوں نے مجھ سے سند حاصل کی تھی، میں نے انارکلی بنگلوز میں، تو وہاں میں نے یہ بات بتائی، میں نے کہا انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تو اس وقت ہمارا تصور غلام احمد قادیانی ہوتا ہے، منہ سے ہم محمد رسول اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی کفر ہے کہ نام پیارے آقا کا استعمال کر رہے ہیں، مگر اس وقت وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں لفظ محمد سے مراد غلام احمد قادیانی ہے۔ آپ کے سامنے کلمہ پڑھیں گے، آپ کہیں گے نہیں بھائی مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو مسلمان ہے، کلمہ صحیح پڑھ رہا ہے، تو وہ صحیح نہیں پڑھ رہا تھا، ان کے تصور میں کوئی اور ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے تصور میں بھی کلمہ پڑھتے ہوئے کسی اور کا نام آ جائے تو آپ بھی غیر مسلم ہو جاؤ گے، تو وہ تو جان بوجھ کر غیر محمد کا تصور کر کے کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ اچھا یہ تحریک چلی نا پاکستان، یہ 1953 میں بڑے عروج پر تھی، اور اس کی وجہ کیا بنی تھی کہ مسلمان یہ اسلامی بنانے میں کامیاب ہو گئے، تو اب ان دین کی اتنی زیادہ معلومات سے مشورے کرتے تھے، تو انہوں نے پاکستان کی کابینہ اس میں وزیر خارجہ جو ہے وہ ظفر اللہ قادیانی تھا۔ تو جب مسلمانوں کو پتہ چلا نا کہ یہ قادیانی ہے تو اس کے خلاف احتجاج آہستہ آہستہ شروع ہوا۔ 1953 میں یہ پورے عروج کو پہنچ وقت قائد اعظم دنیا سے جا چکے تھے، تو اس وقت پہ مسلمانوں کے خلاف شدید ترین کریک ڈاؤن کیا گیا تھا۔ تو سن 1953 میں لاہور کی گلیوں میں 10,000 لاشیں پڑی تھیں، مگر تحریک نہ رکی۔ جب تحریک نہیں رکی تو آخر وزیر خارجہ کو ہٹانا پڑا ظفر اللہ کو، اور پھر اس کے بعد یہ قانون بننے کی طرف گیا بھی اب کرنا چاہیے، مگر ناکام ہو گیا کیونکہ قادیانی موجود تھے۔ چلتے چلتے سن 1974 میں اس وقت غلام احمد قادیانی کی جو لیڈرشپ تھی نا، اس کے مرزا طاہر، اس حکومت نے کہا کہ تم آؤ پہلے اپنا موقع بیان کرو، پھر اپنا موقع بیان کرو، اگر تم جیت گئے تو تمہارے اس مذہب کو قبول کر لیا جائے گا، اگر تم دلائل سے ثابت نہ کر سکے تو تمہارے مذہب کو غیر مسلموں میں شمار کیا جائے گا۔ اس نے 12 دن اسمبلی میں پیش کیے، اس نے اپنی دلیلیں پیش کر کہ اس طریقے سے ہم اس کو آخری نبی نہیں مانتے، ہم تو بروزی مانتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں، تو یہ کوئی پیارے آقا کی نبوت پر کوئی فرق نہیں آئے گا وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اس نے دلائل دیے۔ اور پھر اس کے بعد سنیوں کی طرف سے علامہ شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باری آئی، تو انہوں نے صرف ایک دلائل کر دیا اور اس سے مخاطب کر کے کہا کہ تم کو اس نے اپنے دلائل تو دے دیے کہ ہمارے مذہب ہے، مگر کیا اس یہ بتایا ان کے تم کیا ہو؟ کون ہے؟ کاٹ دو، اچھا چلو چھوڑو، آپ جانتے ہو کہ ان کے مذہب میں آپ لوگ کیا ہو؟ تو کہتے ہیں اگر آپ یہ معلوم ہے تو پھر آپ ہوتی پر ہو، نہیں معلوم تو میں بتاتا ہوں کہ ہم ان کے مذہب کو قبول کر بھی لینا، ان کے مذہب کے مطابق جو غلام احمد قادیانی کو نہ مانے وہ رنڈی کا بچہ ہے، تو کیا آپ لوگ رنڈی کا بچہ بننے کے لیے تیار ہو؟ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نورانی صاحب نے کتابیں کھول کے دکھا دی کہ ان کے فرمودات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو قادیانی کو نہ مانے وہ رنڈی کا بچہ ہے، اگر تم رنڈی کا بچہ بننے کے لیے تیار ہو تو اس کو نبی مان لو۔ یہ صرف میں سب سے چھوٹی گالی بتا رہا ہوں، مسجد کا احترام کر رہا ہوں، ورنہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا اپنی کتابوں میں، جو قادیانی کو نہ مانے وہ کافر بھی ہے، تو مشرک بھی ہے، تو اللہ کا بھی عذاب اس پر ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا، اور دلائل دیے ہوئے اس قسم کے۔ تو وہ تمہیں یہ مانتے ہیں، اب بتاؤ ماننے کے لیے میں ان کے دلائل کو رد کروں یا نہیں؟ تو صاحب نے کہتے ہیں نہیں بس ہو گیا۔ اب اس کے بعد نورانی صاحب نے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے باقیوں کے بیچ میں دیا، اور بھی کئی فرقے تھے نا، پرویزی فرقہ تھا،
اور لاہور کا تھا، محمد قادیانی کو لوگ نبی مانتے تھے وہ تھا، کچھ لوگ کہتے تھے یہ نبی نہیں ہے مگر اصلاحی نبی ہے، سب کو بھی رگڑ دیا کہ ان سب کا بھی نام اس قانون میں، مگر لکھنے پہ پھر بہت سارے اعتراضات شروع ہو گئے جو کہ 3-4 دن تک میٹنگز ہوتی رہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی پریشان ہے کہ اب کیا کیا جائے، اچھی خاصی پریشانی کی کہ صاحب سے بھی چل رہی ہے، گانیوں سے بھی چل رہی ہے، سے بھی چل رہی ہے، اسے تو الفاظ جو ہے نا کون جملہ لکھا ہے تو وہ کہ قادیانی کا لفظ نہ لکھا، قادیانی کا لفظ نہ لکھا جائے، تو آخر کا نکلا تو یہ کہ غلام احمد کے ماننے والے اور غوری گروہ پرویزی سارے سے خارج، یہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، مگر نورانی صاحب نے غلام احمد کا نام یہ لکھ اور ساتھ آگے اس کے کا نام بھی لکھا تاکہ اس کی طرف اشارہ ہو جائے، کیونکہ وہ قادیان لکھنے پر اعتراض کر رہے تھے کہ قادیان نہ لکھا جائے، ہم کسی طریقے سے جائیں گے، مگر نورانی صاحب نے ان کا راستہ بند کیا اور قانون ہو گیا۔ یہ بہت بڑا ان کا اعلان ہے۔ ختم نبوت کی اس کاز کے لیے کامیابی کا دن 7 ستمبر 1974 ہے، یہ یوم ختم نبوت کا دن ہے، اس دن ہم لوگ یوم ختم نبوت مناتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے آپ ہمیں نہیں ہے تاجدار ختم نبوت، 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 ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ بس کرو بس کر دو ویڈیو۔ پہلا کو سلام اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہلا کو سلام جے سوہانی گھڑی چمکا ماں کا چاند اس دل افروز ساعت پہلا کو سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليهم یا الہ العالمین ہماری مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما۔ جو بچے یہاں علم حاصل کرنے آئے ہیں، علم دین، علم دنیا، علم لدنی، علم آخرت، ان کو نصیب فرما، علم پر عمل پیرا ہونا بھی نصیب فرما، آنے والے امتحانات میں 100% کامیابی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد۔